नाजरीन अदाब पॉडकास्ट टॉक शो सीरीज़ विद तारिक नियाज़ी में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो आप सब उनको जानते हैं, बखूबी पहचानते हैं। आपके फेवरेट हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली, पढ़ी और समझी जाती है, वहाँ वहाँ आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग पढ़ते हैं और आपके फैंस जो हैं वो आपके लिए पागल हैं, दीवाने हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हाथ जोड़कर जनाब अब्बास ताबिज़ साहब आपका खैर मकदम करता हूँ अपने शो में। सर कैसे हैं आप? सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। सर मेरी खुद नसीबी रही है, है। मेरी खुद नसीबी है सर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ सर कि अब तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट 50 साल से आप शायरी कर रहे हैं और अदब के हवाले से आपकी खदमात हैं। सर इब्तिदा किस उम्र में हुई और शायरी आप तक कैसे पहुँची? मैं 9th क्लास में पढ़ता था जी सर। जब मैंने शायरी का आगाज़ किया। जी सर। और एक रात में बैठा हुआ था अपने घर जी। और कुछ तैयारी कर रहा था, सुबह स्कूल के कुछ काम था जी। वो कर रहा था। कुछ आवाज़ें आईं, मुझे लगा कि ये आवाज़ें कुछ डिफरेंट है। ओहो ओहो। ये कोई मौलाना कोई तकरीर नहीं कर रहे, कुछ जी। कोई कहीं नात नहीं पढ़ी जा रही जी। वरना घरों में आवाज़ें जो हैं वो यही आती हैं। जी। तो मैं उन आवाज़ों के ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ। अच्छा। तो घर के करीब ही एक बल्दिया का बाग है, उसमें पहुंचा तो एक साहब कुछ पढ़ रहे थे और बाकी वाह वाह कर रहे थे। ओहो। मुझे उस वक्त तक ये नहीं मालूम था कि ये जो साहब पढ़ रहे हैं इन्हें शायर कहा जाता है। ओहो। और जो पढ़ी जा रही है वो शायरी है। और जो वाह वाह हो रही है इसे दाद कहते हैं कि लोग शेरों पे दाद दे रहे हैं। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। जी। जब मैं उठ के घर जाने लगा तो मुझे लगा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ जी, ये बस वो एक वाक़या है जिससे मैं शायरी की तरफ आया। तो सर लिखना शुरू किया तो सबसे पहले क्या लिखा सर? वो मतलब क्या वो प्रॉपर बहर में था, इब्तिदाई दौर में? जी। बहर का मुझे मालूम नहीं था उस वक्त तक, और वाकई वो बहर में भी नहीं था। जी। बाद में एक हमारे शायर थे नज़ीर अज़फ़र साहब। अच्छा। उन्हें मैं जब दिखाने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि ये वज़न में नहीं है। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ कि यार मैंने इतनी कोशिश से एक डायरी पूरी भर दी है शायरी से। जी। और ये कह रहे हैं कि भाई ये वज़न में नहीं है। जी। तो मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया और लिखना भी मुझे लगा कि भाई ये फजूल काम है, नहीं कर पाऊंगा। जी सर। एक दिन फिर वो मुझे बाज़ार में मिल गए तो कहने लगे तो कि तुम आए नहीं फिर। मैंने कहा जी आपने कहा मैं शायर नहीं बन सकता। कहते नहीं तुम तो बड़े अच्छे शायर बन सकते हो, तुम आया करो। मैंने फिर जाना शुरू कर दिया। उन्होंने समझाया कि बहर क्या होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वज़न में लिखने लग गया। क्या कहने? तो इब्तदाई तौर पर मैंने उनसे इस्लाह ली। जी। फिर लाहौर चला गया 81 में, वहाँ खालिद अहमद जी अच्छा से मैंने इस्लाह ली और उनसे शेर के बारे में सीखा। जी। और बस आज तक जो है बस वही सिलसिला है, वही शेर कह रहा हूँ। जी। तो सर इन 50 सालों में मतलब ग्राफ जो है वो ऊपर ही गया है। मतलब आजकल हम देखते हैं कि कोई भी शायर आता है 2-5 साल 10 साल तक वो सरवाइव करता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो 50 साल तक एक ही रेट पर एक ही ग्राफ से ऊपर जाना सर कितना चैलेंजिंग होता है सर, वो कितना मुश्किल होता है सर? मैंने कहीं पढ़ा था, दांते का कोई जुमला है। जी। दांते ने कहा है कि मैं हर नई नज़्म जी कहने से पहले ऐसे सोचता हूँ जैसे मैं ज़िंदगी की पहली नज़्म लिख रहा हूँ।
تو واہ 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 مجھے واہ، بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کیا کہنے. کہ غزل لکھتے ہوئے جی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ایک نیا چیلنج ہے واہ اس زمین میں شعر کہنے ہیں. جی پھر بات یہ ہے کہ میں چونکہ دعا کا قائل ہوں، جی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ غزل دے دے، جی. رزق ہنر دے. سبحان اللہ. تو وہ رزق ہنر دیتا جی ہے. جی 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 تو وہ رزق ہنر دیتا ہے اور جی. میں لکھنے لگ جاتا ہوں. کیا کہنے ہیں سر. اور سر غزل کا پروسیس آپ کے وہاں کیا ہے؟ مطلب کن راستوں سے غزل ٹریول کر کے عباس تابش سر تک پہنچتی ہے؟ دیکھیے عموماً لوگ جو ہیں وہ غزل کا پہلا ڈرافٹ جو ہے جی. وہی رکھ لیتے ہیں. میں ایسا نہیں کرتا، واہ. بلکہ میں اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جی سر. میں تقریباً 25 برس چھپا ہوں جی. احمد ندیم قاسمی صاحب کے ادبی جریدے فنون میں. اچھا. اوہ. وہاں جب غزل دی جاتی تھی جی سر. تو ایک ڈر بھی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ انہیں اچھی لگے نہ لگے، وہ چھاپیں نہ چھاپیں. جی سر جی سر جی سر. لیکن جب وہ غزل چھپ کے آتی تھی جی. تو پہلے تو خوشی ہوتی کہ بھی غزل چھپ گئی ہے. واہ. دوسرا پھر ایک اذیت کا سفر شروع ہوتا کہ یار یہ غزل میں ایک شعر اچھا ہے جو مجھے لگ رہا ہے، باقی نہیں ہے اچھے. جی. تو وہ ایک شعر لے کے پھر میں اس پہ نئی غزل کہتا. اوہ. اگلی بار پھر وہ غزل دے دیتا انہیں. اچھا. تو اس طرح میں نے ایک زمین میں 9 10 غزلیں بھی واہ کہیں واہ 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 واہ. اور وہ چھپتی رہیں اس میں. واہ. تو یہ ایک مسلسل جستجو ہوتی ہے کہ قافیہ جو ہے اس کے کیا کیا امکانات ہیں، ان کو ایکسپلور کرنا جو ہے وہ بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. اور وہ جی. الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے اور میں وہ یہ کام کرتا رہتا ہوں. واہ. تو سر مطلب جو آپ کی شاعری میں مختلف رنگ ہیں، اس میں محبت بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، اس میں زندگی بھی ہے، اس میں تو ایک شاعر اتنے مفہوموں کے اوپر جو کام کر رہے ہیں سر آپ، جتنے مفہوم آپ کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں، جتنے رنگ آپ کی شاعری میں ملتے ہیں، تو سر مطلب آپ کے اندر کیا مطلب پل رہا ہے کہ جو آپ ایسا شعر کہہ دیتے ہیں کہ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں سر؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میرے اندر کئی بیابان ہیں، میں ان میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں. جی. وہیں سے مجھے چیزیں ملتی ہیں، شعر ملتے ہیں، غزلیں ملتی ہیں اور میں کہتا ہوں. یہ اندر کا سفر ہے جو اللہ کے فضل سے میں جاری رکھے ہوئے ہوں. جی. سر ہمارے سامعین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی بڑی شخصیت ہمارے ساتھ آج ہمارے اس ایپیسوڈ میں موجود ہیں، تو اگر آپ کچھ سنانا چاہیں سر تو بڑی مہربانی ہوگی آپ سے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ اشعار ہمارے سامعین کو آپ سنا دیں. تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، بیٹھ جاؤں گا محبت سے کنارہ کر کے. سبحان اللہ سر. تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، بیٹھ جاؤں گا محبت سے کنارہ کر کے، محبت سے کنارہ کر کے. خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے. لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خودکشی کرنے نہیں دی تیری کیا آنکھوں رنگ نے ہے. مجھے، سبحان اللہ. لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے. کیا کہنے سر. واہ 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 کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، واہ. ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا. ارے واہ 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 واہ. کرنا ہو سبحان ترک اللہ. تعلق تو کچھ ایسے ایسے کرنا.
ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے، آئے ہائے ہائے ہائے، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، اچھا، اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی۔ ہمارے سامعین بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ اتنی معیاری شاعری ہمارے اس شو میں سن رہے ہیں۔ سر کچھ اور اشعار ہو جائے سر۔ ہاں، کیسا جنوں کہاں کی وفا خوش رہا کرو، ہاں، کیا اچھی ردیف ہے سر، واہ واہ کیسا واہ۔ جنوں کہاں کی وفا خوش رہا کرو، اے ساکنان دشت بلا خوش رہا ہاں کرو، ہاں ہاں، واہ 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 واہ، اے ساکنان دشت بلا خوش خوش رہا رہا کرو۔ مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ، واہ، مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ، اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو، واہ 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 واہ، اور اس نے مجھ سے اتنا کیا کہا، موٹیویٹنگ ردیف ہے سر، واہ 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 واہ، اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو۔ پہلے تو اس نے غم کے فوائد بیان کیے، واہ واہ، پہلے تو اس نے غم کے فوائد بیان کیے، پھر وقفہ دے کے کہنے لگا خوش رہا کرو، ارے ہے، پھر وقفہ دے کے کہنے لگا خوش رہا کرو۔ ہوتا ہے ایک شخص تمہاری خوشی پہ خوش، واہ واہ، ہوتا ہے ایک شخص تمہاری خوشی پہ خوش، تم جتنے خوش ہو اس سے سوا خوش رہا کیا کرو۔ کہنے ہیں سر، واہ 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 واہ، ہوتا ہے ایک شخص تمہاری خوشی پہ سبحان خوش، اللہ سر، واہ 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 واہ، تم جتنے خوش ہو اس سے سوا خوش رہا کرو۔ بہت خوب سر، بہت خوب۔ بہت تو سامعین، آپ سن رہے تھے جناب عباس تابش صاحب کو۔ سر، جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں، تو میں جتنے بھی لوگوں کو انٹرویو کرتا ہوں سر، ان سے ایک سوال کرتا ضرور ہوں کہ کیا پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے اور کب پڑھا جائے۔ دیکھیے بھائی، شاعری جو ہے نا، جی سر، یہ میراتھن ریس ہے، آہا، اور میراتھن آپ جانتے ہیں کہ بہت لمبی ہوتی ہے، تو اس میں چلنا ہوتا ہے، جی، اور اس میں آخری راؤنڈ میں جا کے جیتنا ہوتا ہے۔ واہ واہ، کوئی عجلت نہیں ہوتی اس میں، بڑا حوصلے سے لوگ سفر کرتے ہیں۔ شاعری کا سفر بھی اسی طرح کا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، اس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں میں عجلت پیدا ہو گئی ہے۔ جی، وہ جیسے پرانے زمانے میں کہتے تھے نا، کاتا اور لے بھاگی، بے شک، تو وہ بھی ایسا ہی مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے جی سر، کہ ابتدا میں 2-4 اچھی غزلیں کہہ لیتے ہیں، جی، اس کے بعد ایک ذمہ داری کے طور پر وہ شاعری کو نہیں لیتے، صحیح، اور ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ مطالعہ کریں، بے شک، کلاسیک کو پڑھیں، ہمارے جو بڑے ہیں بے شک، اردو شاعری کے، ان کو پڑھیں، سمجھیں، بسر کریں، جی سر، اور اس کے بعد ریاضت کہ شعر کہنے کی ریاضت کریں، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ واہ، نوجوان عموماً اپنے دور کی شاعری پڑھ کے اسی طرح کی شاعری کرنا پسند کرتے ہیں، جی، جبکہ یہ لمبی ریس کے جو شاعر ہوتے ہیں ایسا نہیں کرتے، جی، وہ آہستہ آہستہ اپنی مشق کو جاری رکھتے ہیں، جی، سیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہیں، جی، اور پھر ریاضت کا عمل جاری رکھتے ہیں، جی، اور اس طرح انہیں اللہ کریم بڑی شاعری سے نوازتا رہتا ہے۔ جی، تو یہ کرنا چاہیے انہیں، مطالعے کے بغیر، ریاضت کے بغیر وہ زیادہ دیر تک شاعری نہیں کر سکیں گے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اپنے آس پاس کوئی بزرگ شاعر ہے، اس سے شاعری کے رموز سیکھیں جا کے، واہ واہ، ان کی شاگردی اختیار کریں، واہ، وہ بتائیں گے کہ شعر کیسے کرافٹ کیا جاتا ہے، اور کیسے مضمون جو ہے اس کو نیا مضمون بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کیا کہ یہ وہیں سے سیکھ سکتے ہیں۔
جی سر. سر کتابوں کے حوالے سے بھی میں نے سوال کیا تھا. تو کوئی کتاب یا کوئی ایسا شاعر کہ جو بہت ایزی ہو, ابتدائی جو شاعر ہیں ان کے لیے پڑھنے کے لیے. دیکھیے میں اس حوالے سے سجیسٹ کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ وہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی ایک کتاب ہے 4 جلدوں میں, شعر شور انگیز. واہ. اس میں انہوں نے میر کے منتخب کلام کی شرح کی ہے. اچھا. جو نوجوان وہ ایک بار پڑھ لے جی. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شعر کیسے کہا جاتا ہے, شعر کیسے سمجھا جاتا ہے, بہت خوب. اور شعر کو کیسے بسر کیا جاتا ہے. یہ سب راز اس پہ کھل جاتے ہیں. زبردست. اوکے. تو سامعین یہ میسج آپ لوگ جو ہے اس پہ عمل کریں کہ جو کتاب عباس طاووسی صاحب نے ابھی فرمایا, تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. سر پاکستان میں جو ابھی ادبی فضا ہے اس کے بارے میں سر آپ کیا ہم لوگوں کو بتانا چاہیں گے, تاکہ اگر ہمارے وہاں کچھ کمیاں ہیں تو ہم اسے دور کر سکیں اور بہتر کر سکیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری فضا پاکستان کی جو ہے وہ وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں, جی. اور وہاں کی جو فضا ہے اس کو پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. جی. تو اب کوئی خاص فرق جو ہے وہ نہیں ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا, کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں زیادہ اچھی شاعری ہو رہی ہے. جی. اب تو نوجوان جو ہیں وہ ہندوستان کے ہوں, پاکستان کے ہوں, یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے, وہ اس مین سٹریم میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. جی. اور اسی مین سٹریم میں رہ کر شاعری تخلیق کرتے ہیں. جی سر. اوکے. سر میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ سر جو ابھی ہمارا جو ایک کلچر چل رہا ہے اوپن مائک کا, سر نئے جو لکھنے والے ہیں سر آتے ہیں, آزاد خیال یا اس طرح سے وہ کرتے ہیں, اور بہت جلدی سر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ایک ڈیولپ شاعر ہو گئے. تو مطلب اپنے آپ کو کمپلیٹ تو کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہیے, جو مجھے لگتا ہے سر. تو اوپن مائک کے بارے میں سر آپ کی کیا رائے ہے, اس کو کیسے پازیٹیولی جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مواقع جو ہوتے ہیں نا وہ موجود ہوتے ہیں. جی سر. تھوڑا سا تحمل سے کام لیا جائے, کیا کہنا, تھوڑا سا سیکھ لیا جائے, جی, اور اس کے بعد بولا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. بہت خوب. کیا کہنا, ورنہ یہ ہے کہ آدمی جو کہتا ہے, آدمی جو سنتا ہے, زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں. جی. اب میں جو بھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, جی سر, تو میں یہ سوچ کر رہا ہوں جی سر, کہ یہ گفتگو دیر تک موجود رہے گی انشاءاللہ, اور لوگ جو ہیں وہ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر میں کوئی ایسی بات کر دوں چونکانے والی جس سے یہ وائرل ہو جائے, جی, تو اس کا کسی کو نقصان نہیں ہونا, جی, مجھے خود ہی بھگتنا ہوگا کہ میں نے یہ بات کیوں کی. اوکے. تو جی, گفتگو ہو, شاعری ہو, سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے جی, کہ آپ جو شعر کہہ رہے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں, اس کی ذمہ داری آپ پر ہی ہوگی, اور آپ کو ہی اس کے فوائد اور نقصانات جو بھی ہوں گے وہ بھگتنا پڑیں گے. واہ. لفظ جو ہوتا ہے اس کی حرمت ہوتی ہے. جی. لفظ کی حرمت کا اگر شاعر خیال رکھے, جی سر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے بہت اچھا کہنے کا موقع اللہ کریم دے دیتا ہے. جی سر. لفظوں کے ساتھ اگر ہم کھلواڑ کریں, جی, بہت سی شاعری ایسی ہے جو لفظوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. جی, 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 یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی لفظوں سے کھلواڑ کرے گا جی, تو یہ لفظ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو اس شاعر نے ان لفظوں کے ساتھ کیا ہے. اگر آپ لفظ کی حرمت کا خیال رکھ کے جی, لکھیں گے تو لفظ جو ہوتا ہے یہ دعا بھی کرتا ہے, واہ, آپ کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے لفظ. کیا کہنے سر,
تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ لفظ کی عزت کرنی چاہیے، جی لفظ کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کہنے ہیں، تاکہ یہ لفظ ہماری عزت کریں اور ہماری حرمت کا خیال رکھیں۔ کیا کہنے سر۔ عباس تابر صاحب کو پوری دنیا پڑھتی ہے، پوری دنیا سنتی ہے، لائیو بھی سنتی ہے، یوٹیوب پہ بھی سنتی ہے، فیس بک کے حوالے سے بھی رابطے میں رہتی ہے۔ سر عباس تابر سر جو ہے وہ کس شاعر کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ اصل میں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، جی میں سب کو سنتا ہوں، سب کو پڑھتا ہوں، بس موڈ پہ ہوتا ہے۔ جی کبھی کبھی جب میں کسی غم کی کیفیت میں ہوتا ہوں تو میر صاحب کو میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیا کہنے ہیں، زندگی کے مراحل، زندگی کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش جب ہوتی ہے تو غالب کو میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیا کہنے ہیں، تو مختلف دور میں مختلف موڈز ہوتے ہیں، اس کے مطابق میں پڑھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ سر اپنی شاعری کے علاوہ کوئی ایک شعر جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو کسی اور شاعر کا، اور جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا ہو؟ شعر تو بہت سے ہیں، لیکن اس وقت جو مجھے شعر یاد آ رہا ہے جی وہ میر صاحب کا شعر ہے کیا کہنے ہیں، کہ جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے، آہا جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے، پھر مجھے دیکھنے نہیں آتا۔ آہا اوہ کیا کہنے جو ہیں، مجھے دیکھنے کو آتا ہے، پھر مجھے دیکھنے نہیں آتا۔ اوہ عباس تابر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کی فلائٹ ہے، آپ کو فلائی کرنا ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوب لمبی عمر دے، آپ کا سایہ ہم سب چھوٹوں کے سروں پہ برقرار رہے۔ ہندوستان پاکستان کے جتنے بھی نوجوان شاعر ہیں ان کو آپ کی بے حد ضرورت ہے، ان کو آپ کی شاعری کی بے حد ضرورت ہے۔ تو میری خدا سے یہ دعا ہے کہ آپ ایسے ہی ہماری رہنمائی کرتے رہیں، رہنمائی فرماتے رہیں، اور ایسے ہی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور اللہ آپ کو خوب لمبی عمر صحت کے ساتھ اور دنیا کی ساری خوشیاں عطا کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ حضرات تو یہ تھے عباس تابر صاحب، لیونگ لیجنڈ جو ہماری شاعری کمیونٹی کے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے سیلیبریٹی کے ساتھ، ایک نئے شاعر کے ساتھ، ایک نئے آرٹسٹ کے ساتھ۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلدی پھر ملاقات ہوگی۔ آداب، السلام علیکم، اللہ حافظ۔